बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने इमरान खान की रिहाई के लिए स्ट्रीट मूवमेंट और हिकमत अमली को फाइनल कर लिया है। इस सिलसिले में सेल अफरीदी का कलीदी किरदार है। यकीनन पंजाब की क़यादत से मुश्किलात में हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं। देखिए, किसी सियासी जमात को नाहक कैद कर लिया जाए, किसी आम शहरी को कर लिया जाए, जिस मुल्क में अदालतें इंसाफ ना दें, नाज़रीन अदालतें इंसाफ ना दें, सियासी जदोजहद की इजाजत ना हो, एक वजीर आला के लिए बिजली रास्ते बंद कर दिए जाए, उसकी जिंदगी को खतरात में ढाल दिया जाए, जैसे सेल अफरीदी को हैदराबाद से कराची वापस आते हुए लाहौर में उन्हें कई दफा उतर कर रास्ता दिया। तो जो लोग तनकीद करें पीटी क्या करे, मैं आपको अपना तस्लीम करता हूं। नाज़रीन, इसमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, मुझे थोड़ी सी रहनुमाई मिलती है। सबसे बेशर्मी का किरदार सहाफत का है। जजों को प्रेशर डाला गया, कई जजों ने नौकरियां छोड़ी, कई और कईयों पे लातादाद फैमिलियों को हरासा किया गया। ये मैं बात आपको उसुक से खबर दे रहा हूं। वकला ने किया, पीटीआई की 95% क़यादत पर लाखों मुकदमत होंगे, नहीं तो 50,000 से ऊपर होंगे। जो तनकीद करते हैं कि पीटीआई का क्या करे भाई, आप एक 144 की वायलेशन में पकड़ते हैं और इंसादात दहशतगर्दी में मुकदमा चला देते हैं। बंदा लाहौर में होता है, कराची में होता है, पाकिस्तान में होता नहीं, वकूए पे होता नहीं, उसे 10 साल कैद सुना देते हैं। तनकीद करना बड़ी आसान है। हम साफी नहीं आवाज उठा सके, हम सहाफी सबसे ज्यादा मुर्दार हैं, और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि सबसे ज्यादा ये नहीं, कुछ सहाफी जो अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अक्सरियत, हर चीज में मेजोरिटी और अकलियत होती है। तो सहाफियों में अब यह हुक्म है कि इमरान इस्माइल एंड कंपनी या फवाद चौधरी हमारे दोस्त हैं, इन्हें प्रमोट किया जाए। महमूदा चौधरी पे मीडिया तमाम को हुक्म है कि उसकी एक्टिविटी नहीं दिखानी चाहिए, सिंध जो उसे रिसीव करे नहीं दिखानी, सेल अफरीदी की कवरेज नहीं करनी। कितने मीडिया ने प्रोटेस्ट कर लिए। मैंने हजारों एहतजाजों में आजादी सहाफत तक जंग रहेगी। आज तक सहाफत जितनी आज मफलूज, बेबस, लाचार और प्रोपोगंडा का हिस्सा बन गया नेशनल मीडिया। मैं चंद लोग अच्छे कर रहे हैं, इतना तारीख में किसी ने भी नहीं सोचा। कोई एक आदमी मेरे साथ, इसके साथ आप यूनिवर्सिटी में मनाजरे कर लें, आप ग्राउंडों में कर लें, सिर्फ ये हो कि सच सुनने की आदत डालें और सच जवाब दें। ये ना हो कि जो सवाल करने वाले को भी गन पॉइंट पे लिया, उसकी फैमिली से आपने एफिडेविट लिया हो। खैर ना, दूसरी तरफ हुकूमत 100 गंडे और 100 लितर भी खा रही है। नगरान हुकूमत के एक वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कहा, खंडरात बन गए। ये निगरान हुकूमत किसकी थी? जो मौजूदा हुक्मरानों को लाए। ये इनके कुछ लोग, जो मेरी पाकिस्तानी राय है कि मुल्क में सूबे बढ़ने चाहिए, वो रोजाना सेमिनार करते हैं, एक प्रोपोगंडा मशीन है, सूबे होना चाहिए। मैं भी बीइंग ए जर्नलिस्ट कह रहा हूं होना चाहिए, लेकिन इस पे कभी मुस्लिम लीग नून ने कोई बयान दिया कि पंजाब में 3-4 सूबे होने चाहिए? 62% पॉपुलेशन है, सिंध में दिया। वो कहते हैं मरसो सिंध ना देसो। उस पर आपका बस नहीं चलता। अब कहते हैं कि जी इमरान खान, सेल अफरीदी ने आके मुतरक किया, लेकिन वो क्या करे? वो तीरा में जाता है, आप कहते हैं जहाज नहीं है। वो बुरे हालात में जाता है, बदतरीन हालात में जाता है, अपने आप को मौत के मुंह में डालता है और रब उसको फिर बचा लेता है। वो काफले में होता है, कहता है इनकी नादरा या जो भी लोग तेजी करें, इनका काफला मेरे काफले के साथ जाएगा। जिंदगी को मौत में मुंह डालता है। और सहाफी शहीद अरशद शरीफ हो गया, उसकी बेवा, उसकी मिसेज, उसके बच्चे, उसकी मां मुआवे शहीद कर हुए नहीं मिला। लेकिन ये जबर और जुल्म चलाने वाले, इन्होंने मरना नहीं है। मैनेज आपने मीडिया किया, सेल अफरीदी को आप नहीं दिखाने देते, इमरान खान की तस्वीर और वीडियो नहीं दिखा देते। ईमान मजारी जो इंसानी हकूक के लिए फाइट करती है,
اس پر جو جج صاحب مجوکا صاحب نے کیا، اللہ معاف کرے جی، وہ زمین پر ہے آسمان پر، اس کو لاؤ میرے آگے پیش کرو. اس بچی نے کیا کیا؟ اختلاف کر رہی ہے. اگر وہ غلط ہے تو اس کو کہو بہن بچے یہ اصل حقائق ہیں. ناظرین، میڈیا اس وقت غلام بن چکا، غلام سے بھی بدتر ہے. کوئی صحافی اپنی مرضی سے انڈیپینڈنٹ لائیو پروگرام نہیں کر سکتا. میں ہمارے دوست فواد چودھری کو اس کو بھی پرموٹ کریں. سہیل افریدی کی کوریج نہیں ہو سکتی. سہیل افریدی پی ٹی آئی تحریک توحید آئین پاکستان کی کوریج نہیں ہو سکتی. اور ایسے میں ہم صحافی کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھائی پی ٹی آئی عمران ہم کیا کریں؟ مجھے بتائیں نا. جیل وہ توڑ نہیں سکتے، نہ توڑنی چاہیے. عدالتوں کے پاس جاتے ہیں، ادھر یحییٰ افریدی یا امین الدین صاحب جسٹس صاحب، ان سے انصاف یا سرفراز ڈوگر سے انصاف لینا تو مردے کو زندہ کرنے کے مترادف ہے. کیسے ممکن ہوگا؟ کیس اس کا لگتا نہیں. اب ہاں، موجودہ حکومت کا جو انہیں لائے ہیں وہ وزن اٹھانے میں اب خاصے پریشان ہیں، اور ان اندر خانے کمرے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا. پی ٹی آئی نے کمپیریزن کیا، جب عمران خان کا گروتھ ریٹ 6.2 تھا یا 3 تھا تو اب 3.3 ہے. سرمایہ کاری پہلے سے آدھی رہ گئی ہے، قوت خرید نہ ہونے کے برابر ہے. اب موجودہ حکومت کو لانے والے بند قبروں کی غیر سیاسی قوتیں، طاقتیں، اصل طاقت تو اللہ کی ہے، لیکن یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں سدا طاقت ان کی رہنی ہے. اب وہ یہ پروپیگنڈا کرا رہے ہیں حکومت ناکام ہو گئی. وہ ایک نگران سابق وزیر پریس کانفرنس کرتا ہے اور تمام میڈیا اس کو دکھاتا لائیو. بھائی اگر یہ آپ جس حکومت کو لے ہو جعلی مینڈیٹ سے 8 فروری 2026 کو، صرف ان کے حلقے کھلوا دو، ان سے خود ہی جان چھوٹ جائے گی. فارم 45 لے آئیں، ان سے جان چھڑاؤ، ملک ترقی کی طرف لاؤ. آپ ملک کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہو. خوف کے مارے آپ نے ججوں سے انصاف کرنے کی اہلیت چھین لی. اپنے پپٹ آپ لے آتے ہو جج عدالتوں میں. میڈیا پر بھی 99-80% کنٹرول آپ کا، 90% سے زیادہ. تو آپ ایسے میں ملک بہتری کرا کیسے سکتے ہو؟ کبھی قرآن پاک کی ایک حدیث یا آیت میں مجھے آپ لکھ کے بھیجیں جس میں اللہ نے کہا ہو ظالم کی تعریف یا تائید کرنی چاہیے. اب پروپیگنڈے کروا رہے ہیں، وزیروں کی پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. موجودہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کو لانے ہو، ان کا صرف ہدف اور صدف عمران خان کو ختم کرنا. عمران خان کو یہ ختم نہیں کر سکے. پہلے سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں میں مقبول، پہلے سے زیادہ پاکستان میں مقبول نوجوان. اور یہ ایک جھوٹی خبر ہے، چیلنج دے رہا ہوں، نہ اس پہ غور ہو رہا ہے کہ ووٹر کی عمر 25 یا 30 سال کی جائے، نہ اس پہ غور ہو رہا ہے اسمبلیوں میں کی میعاد 15 سال یا 8 سال کی جائے. صرف این ایف سی ایوارڈ میں دباؤ میں لا کے اپنی مرضی کرائی جائے گی. اور صوبوں کا بھی شوشہ اسی لیے چھوڑا گیا ہے. اگر صوبوں میں طاقتور حلقے سنسیئر ہوتے، مان لیا، میں تو کہہ رہا ہوں صوبے بڑھنے چاہیے، تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو آپ لائے ہو، آپ کی ڈمی ہیں، وہ آپ کے ریموٹ سے چلتی ہیں. آپ نواز شریف صاحب سے بات کریں، محترم آصف علی زرداری سے کریں. انہوں نے کہا سندھ تباہ ہو گیا ہے، پنجاب تباہ ہو گیا ہے، آپ 4 3 صوبے بنائیں. لیکن یہ نہیں کریں گے. این ایف سی پہ بلیک میل کیا جائے گا، اپنی مرضی لائی جائے گی، معدنیات کا کنٹرول حاصل کیا جائے گا. کیونکہ پیپلز پارٹی آنے والوں کا مقصد عمران خان کو اندر رکھنا ہے. اس کی ملاقات نہ کروانے دینے کی اور کیا وجہ ہے کہ وہ پھر کہے گا کہ جی مجھے قید تنہائی میں رکھا ہے، عوام باہر نکلے. تو وہ تو 9 اپریل 2022 سے کہہ رہا ہے عوام باہر نکل رہی ہے، آپ کا ظلم روک رہا ہے. لیکن یہ ظلم ختم ہونا ہے. ضیاء الحق کے آخری ایام میں میں نے ان کے ایک انٹرویو کیے تھے. اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھی. خیر ناظرین، پروپیگنڈے کرائے جا رہے ہیں. یہاں بات یہ ہے کہ میں نے گزارش کی ہے کوئی ایسی بات نہیں کہ ووٹر کی عمر کی جائے. جان کے کچھ یوٹیوبروں کو دھمکیاں دے کے من پسند پروپیگنڈے کرائے جا رہے ہیں، اور جو آج کل پاکستان میں رہ کے سچ بول رہا ہے ان سب کو سلام. میں پورا سچ نہیں بول رہا، تسلیم کرتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں کہ پورا سچ نہیں بول سکتا لیکن جھوٹ کا حصہ نہیں بنوں گا. انہیں پروپیگنڈا کرایا جا رہا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ عمران خان ڈسکس نہ ہو.
کبھی کوئی ایک شدنی چھوڑ دیں گے، کبھی ایک شرارت چھوڑ دیں گے، کبھی دوسری شرارت چھوڑ دیں گے، ہر دوسرے دن جھوٹی پراپوگنڈا ہوگا، کبھی کوئی ایشو بنا دیں گے، کبھی درختوں کا ایشو بنا دیں گے جو ایشو ہے۔ لیکن میڈیا کو کہا خبردار، درختوں پہ جو اسلام آباد میں درختوں کو گنجا کیا، اس میں عامر متین اور جتنے بھی ہیرو نے لیا، حامد میر صاحب نے درختوں کی کٹائی، صدیق جان صاحب نے کی، جتنے بھی میرے دوستوں نے کی، ان سب کو سلام۔ انہیں کہا گیا میڈیا پہ یہ درختوں کی کٹائی پہ بات نہیں ہونے دینی۔ اس قدر میڈیا مفلوج ہے۔ یہ میڈیا جو آپ کو تنقید کرتا ہے نا، سیاستدان کچھ نہیں کرتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ایک ٹی وی بتا دیں جسے ڈکٹیشن نہیں جاتی۔ میں آج کل کراچی گئے تو سارے میڈیا کو فون کیا، خبردار ہم سے پوچھے بغیر کوئی چیز نہیں چلانی۔ نگران حکومت جو کہتے ہیں، جو ان کی تھی، انہوں نے کہا جی ہماری 3 نسلیں لگتی ہیں ایک فیکٹری بنانے کی، 70% فیکٹری بند ہو گئی ہے، معاشی صورتحال تباہ، آپ کی ٹیکسٹائل بند، ریل اسٹیٹ بند، 90% کاروبار زمین بوز ہو گئے۔ یہاں تک کہ میں نے کہا ماشاء یہ تھی، اب انٹرنیشنل انویسٹر تو کیا پاکستانی انویسٹر 90% بھاگ گئے۔ قرضے جتنے پورے 75 سال میں لیے تھے اتنے 3 سال میں زیادہ لے لیے۔ عمران خان کو ختم کرتے کرتے انہوں نے ملک کے وقار کو مجروح کر دیا۔ یہ ظالموں کو کب صبر آئے گا؟ آپ کہتے ہیں سیل افریدی آپریشن میں رکاوٹ ہے، بھائی 22 بڑے آپریشن 14,000 چھوٹے کیے، اور اس میں بہت سارے دہشت گرد آپ نے مارے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن خدا کے واسطے آپ ملک کا ادارہ ہو، عدلیہ ملک کی ادارہ ہے، اگر ایک جماعت کو ختم کرنے کے لیے دوسری ٹھوس جماعت کو، پینچر جماعت کو، جس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا، کھڑے کرنے کے لیے جتنی طاقت لگاؤ گا اپنی طاقت ضائع کرو گے۔ اس روش کو چھوڑ دو۔ عمران خان میں آپ کو کہہ دوں آگے کچھ نہیں کر سکتا، وہ بدلہ نہیں لے گا، یا اگر وہ لے گا تو ہم اس پہ بھی کریں گے۔ لیکن عمران خان حقیقت ہے، اسے مان جاؤ، تہاڈی منجی ٹھوک دیتی ہے۔ طاقت کا ہر ناجائز استعمال، ہر غلط استعمال آپ نے کر لیا۔ 70 سال 80 سال کی خاتون سے لے کے معصوم بچوں تک اٹھا لیا، دہشت گردی کے پرچے درج کر لیے، ہر چیز کنٹرول کر لی، لیکن پاکستان دن بدن بدحالی اور تباہی کی تصویر بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ صرف عمران خان کو اندر رکھنا ہے، اس کی بہنوں کو نہیں بنانا۔ چلو عمران خان کو آپ نے 2.5 سال سے اندر رکھا، ایک شعبہ بتا دے، ٹیکسٹائل میں ترقی کی، ایجوکیشن میں ترقی کی، ہیلتھ میں ترقی کی۔ ہاں آپ نے ترقی کی کرپشن میں، ترقیتی فنڈوں میں کھربوں روپے مبینہ طور پر کرپشن لی جاتی ہے۔ لاہور میں ایک ڈرائیونگ لائسنس موٹر سائیکل کا نہیں بنا سکتا کوئی۔ ہسپتالوں میں جو آپ نے ہیلتھ کارڈ، عمران خان کا ایک اچھا انیشیٹو تھا، اس کے غلط بھی تھے، عثمان بزدار جیسے بدبودار آدمی انہوں نے تباہ کیا، وہ آج بھی لوگ ترستے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں بھینس بکریاں بنتی ہیں۔ آپ لاہور کے کمپیریٹیو ہسپتال ہیں، آپ ہر رینج میں، ہر ضلع میں ایک ایسا ہسپتال بنا دیں کہ میو ہسپتال، سروس ہسپتال، گنگا ہسپتال، آخری جناح ہسپتال آپ نے بنایا، اس کے بعد ہسپتال کون سے بنایا؟ ناظرین، دوسری طرف اب کچھ لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کی ہے کہ ایک پیج ہے۔ مجھے تو ایک پیج کی سمجھ نہیں آئی، کوئی کہتا ہے ایک پیج ہے، کوئی 2 پیج ہے، پیج ہی پھٹ جاتا ہے، کتاب ہے ہی نہیں آپ کے پاس روڈ میپ ہی نہیں ہے، ملک کو آگے کیسے لے جانا ہے۔ اہم اعلانات کرتے جا رہے ہیں، عسکری اور سیل افریدی کو نہیں دکھانا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے پروپیگنڈے کرائے جا رہے ہیں بلا کے یوٹیوبوں کو، یہ نگران چھوڑو، صرف عمران خان ڈسکس نہ ہو، نگران حکومت کے کاروبار کے وزیروں کی، وہ تو اصل طاقتور حلقوں کے ہیں نا۔ مجھے بتائیں، سارے میڈیا نے اس کو ایک سابق وزیر کی حیثیت کیا، اس کو کیوں دکھایا؟ اس کا مطلب ہے آپ اس حکومت کو لا کر پچھتا رہے ہو، لیکن انا اور تکبر اور طاقت کا غرور آپ کو اپنی حقیقت تسلیم نہیں کرنے دے رہا۔ خدا کے لیے اس تکبر کو ختم کر دو۔ شداد، ہٹلر، فرعون، ان کی تاریخ پڑھ لیں پہلے۔ میں آج کل انہیں بہت پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا انجام اس سے جو بھی ظالم ہے جب ماضی میں، اس کا مختلف نہیں ہوگا، اس سے بدتر ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معاشیت تباہ، اکانومی تباہ، حکومت پر سخت تنقید کرنے والے سیل افریدی کی جس طرح وہ لائے۔ اب
فارم 47 کی ہی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم بھی فارم 47 والے ہیں وہ، لیکن خدا کے لیے 47 والے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن انہیں دیے تو انہیں بااختیار کریں، آئی جی چیف سیکرٹری اپنی مرضی کے لگائیں، ڈی سی ڈی کمشنر لگائیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہ ہو پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے، اس کا مقصد ہو کہ عوام کو سہولتیں دو۔ جب ایک کسی افسر سے آپ 5 کام غلط کراؤ گے تو 2 اپنے پیسوں کے لیے بھی کرے گا۔ یہ سچ آپ کو اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اب 5 کسی سے غلط چھاپے مرواؤ گے پولیس والوں سے، ایف بی آر سے، تو مجھے بتائے 2 میں وہ رقم نہیں کھائے گا؟ 9 مئی کے بعد پتہ کتنا ریٹ تھا کرپشن کا مبینہ؟ ذرا یہ ایک سروے کرائیں اور پلس لے کر صرف اپنے اداروں کے سربراہوں کو، اپنے محکموں کو بھیجیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن صرف وہ ادارے کا، وہ محکمے کا سربراہ سچ سننے کی ہمت اور اسے سچ کہنے والا بندہ چاہیے۔ یہ لگڑ بگڑ، یہ سرکاری مشینری سے فیڈ بیک لوگے تو یہ آپ کو اندھیرے میں ماریں گے۔ یہ آپ کے بعد جو طاقتور ہوں گے یہ آپ کے خلاف آپریشن کر رہے ہوں گے، اس طرح آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہوں گے جیسے اب کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف میں نے بتا دیا ممنوعہ اچکری، اور پنجاب میں میڈیا سینسر کرنے کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے ایک ہی حل ہے، نہ اسے عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ بینگ اے جرنلسٹ میں اپنی خبر پہ کہہ رہا ہوں، میں حدیث نہیں، نماز اللہ کہہ سکتا، نہ سیاسی جدوجہد کرنے دے گی۔ 8 فروری کو کتنی ہڑتال ہوتی ہے یہ لوگوں پہ منحصر ہے۔ اب پی ٹی آئی کو تمام پہلے ایم پی اے، ایم این اے، ٹکٹ ہولڈر اور سینیٹروں کو گرفتاریاں دے دینی چاہیے۔ مائنڈ نہ کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا دے دینی چاہیے۔ آپ کا لیڈر تب ہی نکلے گا کہ آپ سب اندر جاؤ اور قوم باہر نکلے۔ قوم ہم ستو پیتے ہوئے نے، ہم صحافت نہیں جاگ سکی، جج نہیں، وکیل نہیں جاگ سکے، جتنا جو رول کر رہا ہے تو کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ کہا 8 فروری کو بھی انہوں نے اتنا خوفناک پلان بنایا کہ اللہ کی پناہ، کہ گھر توڑو، بیٹے اٹھا لو، کاروبار تباہ کر دو، جو جو حکومت پہ تنقید کرتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف میں نے بتا دیا چند دن پہلے وزیر خزانہ نے بھی کہا تھا ہم جو 1000 ارب سبسڈی دیتے ہیں کرپشن کی نظر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو کرپشن پہ الزامات مبینہ، اربوں روپے کی پیپلز پارٹی نے نون لیگ، اس کی ایک پوری داستان ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران جیسا جس پر عرصے سے پابندیاں تھیں وہ کھڑا ہوا، سعودی عرب کو ہوش آئی، اس پر ٹرمپ نے کہہ دیا ہم اب عمران پر حملہ نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے پھانسی روک دی ہیں، فٹے مت تیرا نہیں، تمہیں سعودی عرب اور تمہارے اندر ملک میں احتجاج ہونے لگ پڑا۔ مسٹر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، امریکن پریزیڈنٹ، آپ کے اندر ہونے لگا۔ اب ٹرمپ نے ایک نیشنل کمیٹی رسنا بنا دی ہے اور غزہ میں بورڈ آف پیس بنا دی ہے، جس میں سارے اپنے لوگ لگا دیے جو تباہی کے اصل ذمہ دار ہیں غزہ اور فلسطین میں، انہی کو بورڈ پہ ڈال دیے۔ ایران پر حملہ نہیں کیا ہے، ہم اعلانات کریں نہیں، آپ کرنا چاہتے تھے کہ نیا بلاک بن رہا تھا۔ اس فیڈ بیک پر آپ کے تھنک ٹینک نے آپ کو کہا بس کر ٹرمپ ہوں جان دے، لیکن پاکستان میں ظلم آپ کو نظر نہیں آتا۔ ٹرمپ صاحب، جتنا پاکستان میں ظلم ہے ایران میں اس سے 5% بھی نہیں ہوا، اور کوئی طبقہ فکر، کوئی سرکاری ادارے کا محکمہ، بزنس مین، سیاستدان، صحافی، جج، وکیل اس ظلم سے نہیں بچا۔ اس موقع پر ناظرین، چند ہمارے جمیل فروکی صاحب نے ایکس پہ ایک اچھا ٹویٹ کیا، اہل مغرب کی دوستی سے اگر ملک بچ پاتے تو آج یوکرین بچ چکا ہوتا، اگر دشمنی سے ملک برباد ہوتے تو آج ایران نیست و نابود ہو چکا ہوتا۔ قوم کو مستقل کا تعین دوستیاں دشمنیاں نہیں بلکہ قوموں کے غیرت اور غیرت کی جڑوں میں بیٹھا نظریہ ہے۔ نظریے کو آپ ختم نہیں کر سکتے، یاد رکھ لیں، اس نے تو منجی ٹھوک دی ہے۔ ویسے دوسری طرف ناظرین، سہیل افریدی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، میں آپ کو دیتا ہوں اس کی سرکاری مشینری، چیف سیکرٹری، آئی جی، بیوروکریسی ان سے تعاون نہیں کر رہی، انہیں دباؤ میں رکھا گیا ہے۔ کے پی کے خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی کو دباؤ میں رکھا گیا۔ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، اس خبر پہ میں قائم ہوں۔ یہ سروے کرا لیں آپ، نہ میں کوئی کرپشن کی رسید ہوتی ہے نا، جھوٹ بولنے والے پہ لعنت لعنت لعنت۔ ناظرین، سہیل افریدی نے کہا آپریشن کا اعلان کر کے عوام کو تیرا میں انہوں نے کہا جب برف پڑی علاقہ رکھا کہ عوام کو دکھ اور تکلیف میں جھونک کر بے سہارا چھوڑ دیا گیا، کیا میں ان کا اصل چہرہ قوم کے سامنے بے نقاب کروں گا؟ انہوں نے کہا میں ان کا چہرہ قوم کے سامنے بے نقاب کروں گا، میں آپ سے ہمیشہ سچ بولوں گا۔
اور آپ کی تکلیف میری تکلیف ہے، متاثر عوام کے تعبد اور عزت اور میری براہ راست ذمہ داری ہے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی۔ ہاں ناظرین، کوئی بھی شخص جھوٹا ہے۔ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کے پاس گئے لوگ، تو آپ نے کہا کہ مومن کی کیا نشانیاں؟ انہوں نے کہا مومن سے سب غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جو جھوٹ بولتا ہے صحافی ہے، سرکاری افسر ہے، سیاست ہے، اس پہ لانا، تو اس کی بات نہ سنا کرے۔ آپ نے فیڈ بیک دینا ہے۔ میرے دوست صابر شاکر نے، مجیبور رحمان شامی نے کہا تھا کہ جی عمران خان وزیر اعظم بن کر کیا کریں گے، کیا کر لیا ہے انہوں نے وزیر اعظم بن کر، ان کو چاہیے کہ وہ قوم کو متحد کرے، محمد رائے کی سیاست ختم کرے۔ صابر شاکر نے جواب دیا ہے، اور بہت اچھا جواب دیا، مجبوراً اسے پاکستان سے باہر جانا پڑا، 17 سال اس کو، یا پتہ نہیں 85 سال قید سنا دی۔ انہوں نے کہا انتہائی محترم شامی صاحب، ہمیں بھی صحافت چھوڑ دینی چاہیے، ہم کیوں صحافت کر رہے ہیں، ہم صحافی بن کر کیا کریں گے، کیا کر لیا ہم نے صحافی بن کر؟ ہمیں چاہیے ہم قوم کو آمریت، آئین شکنی اور اداروں کی بربادی اور الیکشن چوری کے سائے تلے فسطائیوں کو متحد کریں۔ صحافت سے باہر رہ کر بھی تو خدمت ہو سکتی ہے۔ ہاں آپ کی میں تو پورا سچ نہیں بولتا۔ آپ کہہ رہے ہیں عمران خان چھوڑ دیں، تو آپ جو عمران خان یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا جمعیت علماء اسلام سے جو ظلم کرتے ہیں، انہیں کہیں کہ بھاگ آ جاؤ یار، آپ کیوں ملک کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ملک آپ کے باپ کی جگیر ہے، آج آپ کو، کل اور ہوگا، پرسوں اور ہوگا۔ نجم سیٹھی نے اس ایشو پر دونوں بھائیوں کے درمیان، شہباز شریف اور نواز پر، یہ حکومت کٹ پتلی ہے۔ انہوں نے کہا بہت سے ایشوز شہباز شریف بڑے صاحب، یعنی کہ بڑے صاحب تو بڑے صاحب ہیں، اور بڑے بھائی دونوں سے پوچھتے ہیں، ادھر پوچھتے ہیں اور ادھر بتاتے ہیں۔ مثلا اگر بڑے صاحب نے کہا کہ ایسا کرو، تو بڑے بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بڑے صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اب کرنا ہی پڑے گا۔ اگر بڑا بھائی کہہ دے کہ اسی لمبے تے نہیں پہ جانا، ان کا کیا پتا آج ہمارے ساتھ ہیں، کل نہ ہو، تو ہمیں بھی اپنی کوئی تھوڑی سی سپیس بنائیں۔ شہباز شریف بڑے بھائی کی سن کر بڑے صاحب کو فون کرتے ہیں، تو ایسی جمہوریت کو سے تو نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ ناظرین، یہ وہ کڑوے سچ ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ موجودہ حکمرانوں کو لانے والے، کیونکہ عوام کی تائید انہیں نہیں، نہ اہلیت ہے نہ قابلیت ہے، اور ونڈر بوائے اور تھنڈر بوائے بھی خبریں لگوائی جاتی ہیں۔ یہ بنڈر بوائے ڈھونڈ رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے خود کہا، سابق وزیر نے، ٹرمپ کے پاکستان کی انڈسٹری ختم ہو گئی۔ اس میں صرف رول آف لا، اور جو محمودہ چیزیں نے کہا آئیں جمہوریت کے لیے بیٹھے نواز شریف، آصف زرداری، آئین کی حکمرانی ہو، صاف شفاف الیکشن ہو، ظلم زیادتی نہ ہو، بدلہ آگنا، تو پاکستان ترقی کرے گا۔ ناظرین، حالات مختصر آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔